बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में भी मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा और आपको बताऊंगा कि सानिया है जो गुल प्लाजा है उस हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है और गुज़श्ता रोज़ शर्जील इनाम मेमन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया है। रिपोर्ट तकरीबन वही है जो इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला सिंध को दी गई थी और कमिश्नर की रिपोर्ट भी वही दी गई है कि एक बच्चा था जो लाइटर से खेल रहा था, एक फूलों की दुकान में आग लगी और फिर वो आग जो है बढ़ती चली गई और इस तरह से पूरी जो है वो गुल प्लाजा को अपने लपेट पे ले लिया और जो बच्चा खेल रहा था लाइटर से वो भी उसमें जो है जलकर खाकसार हो गया। तो इस साने में सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक तो कहा जाता है कि 89 लोग जो हैं वो जल चुके हैं। कुछ लोगों की लाशें भी मिल चुकी हैं। लेकिन गैर सरकारी जो एदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि तकरीबन 500 लोग इसमें जल गए हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि 200 लोग जल गए, जो मुख्तलिफ लोगों ने, तंजीमों ने, फलाई तंजीमों ने जो एदाद शुमार जमा किए हैं उसके मुताबिक। तो ये जो कल रिपोर्ट दी गई थी, ये तब वो मिलती जुलती रिपोर्ट है जो शुरुआत में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे हैं फैसल ईदी ने जो इंकशाफ किया कि जनाब ये जो रिपोर्ट, ये जो आग जिस तरह से लगी है, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो इन हादसात में अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। उनके तज्जिए और उनके जो तरीक़ाकार है उनको सब पता है कि किस तरह से किस इलाके में कैसे आग लगी है। तो उनका ये कहना था कि ये जो आग है इसमें बिल्डर्स का किरदार है। और फिर उन्होंने ये भी बताया था एक रिपोर्टर को कि अभी आग बुझाई नहीं गई थी तो बहुत से बिल्डर्स ने आकर ये पेशकश की थी कि ये हम तामीर करके देंगे। तो ये भी वाकया सामने आया। फिर जो एक टीवी चैनल के मालिक हैं वो भी आए, उन्होंने भी 6 अरब रुपया कर्ज देने का जो है ऑफर की इन तमाम मुतासरीन को। तो फिर ये महसूस होता है कि जो बड़े बड़े जो सरमाएदारों का जो इंटरेस्ट है इस बिल्डिंग में, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इस आग को लगाया गया था। फिर वो हनीफ दवामी साहब जो हैं कनाडा से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है, उनके जो रिपोर्टर्स ने तहकीक की थी, तो उसमें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागोरी जो हैं, अब वो इसमें मुलव्वस हैं और वो इस किस्म के काम करते रहते हैं। फिर उन्होंने एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन का भी नाम लिया था जो कई सालों से, लेकिन वो कई सालों से जेल में है। तो रऊफ नागोरी का नाम भी सामने आया पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से। तो मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने तो आते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो सत्तार पास्ता साहब जो हैं, जो इसके सदर थे, वो मुलव्वस हैं। आरजे सेंटर में जो आग लगी थी वो उस वक्त वहाँ के भी सदर थे। तो मुख्तलिफ क्या सारा ये की जा रही है, लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी क़यादत में जो 5 वज़रा को शामिल किया है, अब ये सब के सब चीफ मिनिस्टर भी मुबैना तौर पर करप्शन की खबरें मौजूद हैं उनके लिए, और जो वज़रा की कमेटी बनाई गई है, तो उस तमाम जो वज़रा हैं वो भी करप्शन में डूबे हुए हैं। तो अब ये जो करप्शन ज़दा लोग जो हैं, ये किस तरह से इसकी तहकीकात कर सकेंगे? तो बिल्कुल लोगों का ख्याल है कि लोगों का मुतालबा है जुडिशल कमीशन के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ने जो है वो वादराबाद जो है फार्म 47 से जो जीत कर आए हैं, उन लोगों ने भी सूबाई असम्बली में मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ताजरों का भी यही मुतालबा है। लेकिन हुकूमत जो है वो ये 5 करप्ट वज़रा। हाँ, ये जरूर था कि जब हमने सारे मसले को उठाया तो मालिकान कुछ पैसे देने को तैयार हुए, तो एमक्यूएम के लोगों ने उनसे 7 करोड़ रुपया लिया, जिसका जीआईटी में भी जिक्र है। और वो 7 करोड़ रुपया एक एमक्यूएम के लीडर हैं जो हमारे जो यहाँ पे मेयर थे, उनकी पार्टी जो थी पहले पाक सरजमीन पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा, उन्होंने वो कहा कि हम ये पैसे लोगों में बांटेंगे, और वो पैसे लेके उसमें लिखा गया है कि उन्होंने लतीफाबाद में जाके एक बेंगलो खरीदा अपने ले पालक बेटे के नाम पर, वो है। और लेकिन ये कि कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए, ठीक है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा उससे। बात ये कि अगर आपके गुड बुक में आ गया
تو اور جب تک وہ دھل چکے تھے نا، وہ شو کیا ہے جو کوثر نیازی کا ایک شعر ہے، تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، جی مطلب آپ کی زلف میں آئی تو وہ حسن ہے اور ورنہ وہ تیرگی ہے. تو اس ملک کے اندر یہ بہت المی افسوسناک. ہے، بہت افسوسناک. یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ٹیکسٹائل گارمنٹ کا صنعتی آگ لگنے کا حادثہ تھا. اس کے فرنٹ میں، اور پھر بعد میں جب ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر جناب مصطفیٰ قاسم رضا سے جب سوالات کیے، ان سے ڈائریکٹ میں نے لائیو انٹرویو کیا تھا اس حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 کروڑ روپے جو تھے بلدیہ فیکٹری کے بند میں جو ملے تھے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے کسی ذمہ دار کے اکاؤنٹ میں نہیں تھے، بلکہ وہ گئے تھے ایک عبد الستار نامی شخص جو انیس قائم خانی کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے. اچھا، جو یونین کا صدر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 7 کروڑ روپے تھے، ہمیں بعد میں پتا لگا کہ 7 کروڑ روپے سے اس شخص نے جو ہے اپنے بیٹے کے نام پر ایک لطیفہ آباد میں بنگلہ خریدا تھا. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ستار نامی شخص تھا وہ انیس قائم خانی کا مبینہ طور پر فرنٹ مین بتایا جاتا تھا، اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تھے، اور پھر اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ منتقل ہوئے تھے جس سے بنگلہ خریدا گیا تھا. اب یہ 7 کروڑ روپے لینے والا شخص اور پھر اس نے بنگلہ خریدا اپنے بیٹے کے نام پر جو لے پالک بتایا جاتا ہے، ہمارے اداروں نے تحقیقات نہیں کی، ہمارے اداروں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنرل راحیل شریف کی جو کے زمانے میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اس کے کہا جاتا ہے کہ چہیتے تھے، ان کی ڈرائی کلین میں ان کو جو ہے ان کی فیکٹری میں گئے اور وہ ڈرائی کلین ہو گئے تھے، لہٰذا وہ جو 7 کروڑ روپے تھے اس کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی. تو اسی طرح سے اب جو گل پلازا ہے اس میں بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں جو اصل کردار ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے دھو دیے جائیں گے، اسی طرح سے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ جو مرنے والے ہیں ان کا پھر اللہ حافظ ہے. تو صورتحال یہ کہ ہمارے ہاں جو واقعات سانحات ہو رہے اس میں اصل کرداروں کو پکڑا نہیں جاتا، اور ڈمی لوگوں کو پکڑ کر سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے جو اصل معاملات ہیں وہ دب جاتے ہیں. ابھی فیصل عزیز کے مطابق یہ اس میں چند بلڈروں کا بھی کردار ہے، اور پھر حنیف دوامی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں رؤف ناگوری، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مسلسل وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں ملوث ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق. اچھا، اب اس میں جو ہے تمام چیزیں جو ہے نا، ہم لوگ جو لگے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں ملوث، لیکن اس میں محکمہ بلدیات کی کارکردگی کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے کہ محکمہ اصل کردار اس میں جو بددیانتی تھی وہ تھی بلدیات کی، خاص طور پر میئر کے ساتھ ساتھ پھر صوبائی وزیر بلدیات کی، کہ جو فائر ٹینڈر ہے اتنی دیر سے کیوں آئے، فائر ٹینڈر کے پاس پانی نہیں تھا، واٹر بورڈ نے ان کو پانی کیوں فراہم نہیں کیا. یہ تمام سوالیہ نشان ہیں. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، میئر کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، صوبائی وزیر بلدیات کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اس اسپاٹ پر اس وقت کیوں نہیں پہنچے تھے، پانی کیوں نہیں مل رہا تھا. اگر بر وقت فائر ٹینڈرز کو پانی ملتا تو آگ جو ہے بڑی آسانی سے بجھائی جا سکتی تھی، لیکن تمام ہمارے جو صحافی ہیں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ محض میئر کو مورد الزام ٹھہرا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں صوبائی وزیر بلدیات کا بھی بڑا کردار ہے، اس لیے کہ وہاں بلدیات کے محکمے میں ٹرانسفر، پوسٹنگ، نائل افسروں کی تعیناتی، یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں یہ ہمارے صوبائی وزیر بلدیات کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو فائر ٹینڈر تھے وہ بھی وقت پر نہیں پہنچ سکے. پھر واٹر بورڈ کا عملہ جو تھا اس نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، کوئی تعاون نہیں کیا فائر ٹینڈر سے، جس کی وجہ سے آگ جو تھی مسلسل بھڑکتی رہی، اور پھر اس انتہا کو پہنچ گئی کہ اس کو آگ کو قابو پانا خاصا مشکل ہو گیا. وزیر بلدیات نے ابھی تک تو وہاں کا دورہ بھی نہیں کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ خود جو ہیں وہ 26 گھنٹوں کے بعد جائے ہنسانے کی جگہ پر پہنچے تھے، اور پھر میئر صاحب تو 30 گھنٹوں کے بعد آئے تھے، اگرچہ وہ شہر میں موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے. اگر اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو صبح وہاں باقاعدہ 9، 9:30 اور 10:30 بجے کی فلائٹیں ہوتی ہیں کراچی کی، وہ پہنچ سکتے تھے تمام میٹنگز کو، اپنے معاملات کو چھوڑ کر، لیکن وہ بھی دوسرے دن شام کو پہنچے تھے تقریباً 26 گھنٹوں کے بعد. تو ہماری حکومت کی یہ بڑی نااہلی ہے کہ ایک تو پھر اس کے بعد وہاں کمشنر بھی موجود نہیں تھے، ڈی سی صاحب کا برابر میں کمرہ تھا، ڈی سی صاحب کمرے سے نکل کر آ گئے تھے اور انہوں نے وہ وہاں پر موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کراچی کا تاجر ہے وہ تمام مکمل طور پر اعتماد کرتا ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جناب جو ہمارے
آصف منیر صاحب ہیں، تمام تاجروں کی، بلڈروں کی، صنعت کاروں کا اعتماد ان پر ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک نہیں آئے، کوئی بھی کسی بھی وفاقی وزیر نے اس بلڈنگ کا دورہ نہیں کیا ہے، اس سانے کے حوالے سے کسی کے گھر کوئی تعزیت بھی نہیں کی گئی ہے وفاق کی جانب سے، اور جو امیدیں تھیں ہمارے تاجروں کی، صنعت کاروں کی، بلڈرز کی کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جناب سید آصف منیر صاحب آئیں گے، دورہ کریں گے اور حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اب تاجروں نے جو ہے وہ بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے، اور وہ سخت موقف چاہتے ہیں کہ ہم سید آصف منیر صاحب سے ملاقات کے بعد ان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ 3 ملاقاتیں ان سے پہلے ہو چکی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں جو ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے اس پر تقریباً 80% عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے خاصی مایوسی بھی ہے ان لوگوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب کراچی تشریف لائیں، ایک تو انسانے میں جو لوگ ہوئے ہیں ان کے لوائقین سے ملاقات کریں اور اس بلڈنگ کا معائنہ کریں، تاجروں سے، صنعت کاروں سے ملیں، ان سے مل کر ان کو تسلی دیں۔ اب صنعت کاروں اور تاجروں کی جو بیانات سامنے آئے، وہ کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ سندھ نے 1 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے جو مروبین ہیں ان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ سندھ یا میئر جو ہیں وہ اپنا بیٹا لے کر آئیں، ہم 5 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو جلائیں۔ تو اس قسم کی جو شدت پسندانہ جو ہے وہ مطالبات تاجروں نے اور صنعت کاروں نے شروع کر دیے ہیں، اور پھر دوسری طرف اس سہانے کے بعد جو ہے کراچی کی علیحدگی کے حوالے سے بڑی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور مصطفیٰ کمال نے جو فارم 47 رزلٹ کے بعد جو ہے وفاقی وزیر ہے اس وقت، ان کا کہنا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اچھا، ماضی میں بھی کراچی وفاق کے حوالے رہا ہے، اور اس میں جو رزلٹ تھا، رزلٹ 0 تھا، مایوسی تھی، پھر ایک تحریک چلی تھی 1 یونٹ کے خاتمے کی، تو پھر کراچی کو وہاں سے پھر صوبے جو ہے بنا دیے گئے تھے۔ لیکن کراچی کے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے، تاجروں کا، صنعت کاروں کا، اور جو کراچی کے ٹیکس ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو کراچی کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، یعنی کراچی کی جو منتخب قیادت ہے اس کو حوالے کیا جائے، اور کراچی کے جو وسائل ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں، کراچی کو کراچی کے لوگ سنبھالیں گے، اس میں خواہ ہمارے سندھی بولنے والے بھائی ہیں، اردو بولنے والے بھائی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، گلگتی ہیں، بلتستان کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، تمام لوگ مل کر اس شہر کا جو ہے نظام سنبھالیں گے، اور اس شہر کو وہ خود چلائیں گے، بجائے وفاق کے حوالے کرنے کے۔ کراچی میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کروا کر جو ہے سٹی گورنمنٹ بنائی جائے، اور کراچی کو کراچی کے منتخب لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ کراچی کے جو فنڈ ہیں وہ وفاق سے ڈائریکٹ کراچی کو منتقل ہونے چاہیے، جو این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ ہے، اور این ایف سی ایوارڈ میں ملنے والے پیسوں کا جو کراچی کا حصہ ہے وہ ڈائریکٹ ملنا چاہیے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا کراچی کی منتخب حکومت سندھ گورنمنٹ کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان لوگوں کو پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کراچی کو کراچی کے شہریوں کے حوالے کیا جائے، کراچی کی منتخب قیادت کے حوالے کیا جائے۔ یہ سب لوگ، تمام قومیتوں کے لوگ جو کراچی میں آباد ہیں، وہ مل کر اس شہر کو چلائیں گے۔ کراچی میں مقامی پولیس بھی ہونی چاہیے، مقامی لوگ بھی ہونے چاہیے، مقامی افسران بھی ہونے چاہیے، تو اس طرح سے کراچی کو کراچی کے حوالے کیا جائے۔ وفاق کے حوالے کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ وفاق کے لوگ تو اپنا اسلام آباد ہی ابھی تک پوری طرح سے نہیں سنبھال پائے، تو کراچی کو وہ کس طرح سے سنبھالیں گے؟ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور یہاں جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورے کراچی کا جو نظام، جو سسٹم ہے، وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر گلی، ہر محلے سے جب تک قیادت نہیں اٹھے گی، جب تک منتخب نمائندے لوگ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک کراچی نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا مطالبہ یہی ہے کہ کراچی کو کراچی کے منتخب نمائندوں کے ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو اس شہر کو چلا سکیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ مزید بہت سی خبریں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وقت بلاگ کافی بڑا ہو گیا ہے، آئندہ بلاگ میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔